सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 34 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगली सुबह जब मैं साथियों से मिला तो हम सब के चेहरे उतरे हुए थे। गुज़िश्ता रात बावजूद बेहद थके होने के कोई भी सो न सका था। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, लेकिन साफ मालूम होता था कि सब गिरफ्तारी के खौफ से सहमे हुए हैं। मैंने होटल के वेटर के जरिए अंग्रेजी अखबार सऊदी गजट मंगवाया। ख्याल था कि पहले सफ़े पर ही बरीदा के सुलेमान होटल में इतने अफराद के हलाक होने और कातिलों की तलाश में पुलिस की कार्रवाइयों की खबरें शाया हुई होंगी। हमने सारा अखबार खंगाल डाला, लेकिन इतने बड़े वाक़े के मुतल्लिक ज़रा सी भी कोई बात न मिली। मैंने वेटर के ज़रिए अरबी ज़बान के 3 अखबार मंगवाए, लेकिन उनमें भी कुछ न था। हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है, जो इतने बड़े सानहे की कोई खबर शाया नहीं हुई। साथियों ने मेरे पूछने पर बताया कि बरीदा से जद्दा के सफ़र के दौरान पेट्रोलिंग वाली दर्जनों पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। खुद हमारी गाड़ी बरीदा से मदीने और मदीना से जद्दा आई थी, लेकिन हमें भी रास्ते में कहीं नहीं रोका गया। पुलिस की तरफ से मुकम्मल खामोशी की वजह से हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने रियाज में उमर के नुमाइंदे अब्दुल खालिक को फ़ोन किया। अब्दुल खालिक चूंकि उमर की वजह से हमारे इरादों से वाकिफ था और उसी ने हमें असला और दस्ती बम दिए थे, लिहाजा मैंने उसे कहा कि बरीदा में औरंगजेब से पूछकर मुझे जद्दा के अशराफिया होटल में बताए कि क्या बरीदा के सुलेमान होटल में मामूल के खिलाफ कोई बात हुई है और क्या पुलिस वाले उस होटल में आ जा रहे हैं या नहीं। 3 घंटे के बाद अब्दुल खालिक का फोन आया कि औरंगजेब ने खुद सुलेमान होटल जाकर देखा है। वहां हर बात मामूल के मुताबिक है और कोई गैर मामूली सरगर्मी या पुलिस की आमदरफ्त नहीं है। अब्दुल खालिक ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने उसे टाल दिया और कहा कि मैं अपने साथियों समेत जद्दा आ गया हूं और हमारा बरीदा जाने का कोई इरादा नहीं। इसलिए वो औरंगजेब को कह दे कि मकान की हमें अब मजीद ज़रूरत नहीं, और अगर कोई औरंगजेब से या तुमसे हमारे मुतल्लिक पूछे तो उसे हरगिज़ ना बताया जाए कि हम जद्दा में हैं। अब्दुल खालिक से बात करने के बाद मैंने मुजम्मिल के कमरे में तमाम साथियों को बुलाकर इस सारे वाक़े के ब्लैक आउट होने के मुतल्लिक उनकी राय पूछी, लेकिन किसी की भी समझ में उसकी वजह नहीं आ रही थी। खुद मैं भी हैरान था। आखिर 2 रोज़ के बाद ये अक़दा उस वक्त खुला जब अल कसीम एयरपोर्ट पर दल्ला अनको के एसी फोरमैन भट्टी, जिससे मैं अपनी मुलाकात के जिक्र में गुज़िश्ता किस्त में भी जिक्र कर चुका हूँ, उसको मैंने फ़ोन किया और उससे बातों बातों में सुलेमान होटल का जिक्र किया तो उसने बताया कि वहाँ एयरपोर्ट के पाकिस्तानी साइट मैनेजर एजाज महमूद के सुलेमान होटल वालों से खसूसी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। 2 रात पेशतर एजाज महमूद ने एयरपोर्ट का इंसेनीरेटर प्लांट, यानी बिजली से चलने वाली भट्टी जिसमें तमाम कूड़ा क्रिकेट लकड़ी और लोहा वगैरह जलकर राख हो जाता है, ये प्लांट सऊदी अरब के हर एयरपोर्ट पर लगा हुआ है। रात को खुद चलाया और सुलेमान होटल की एक गाड़ी जिसमें बोरियों बंद कचरा था उसे प्लांट में जलाकर राख कर दिया गया। भट्टी के कहने के मुताबिक ये प्लांट हर रोज सिर्फ बाद दोपहर 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, लेकिन उस रात खिलाफ मामूल उसे 3 घंटे से ज्यादा चलाया गया और इजाज महमूद ने 3 घंटे वहीं खड़े गुजारे। बात कुछ कुछ समझ में आ गई थी, लेकिन अकदा फिर भी हल नहीं हुआ था। ये तो कई रोज बाद अब्दुल खालिक ने फोन पर बताया कि औरंगजेब ने अपने तौर पर तहकीक की तो उसे मालूम हुआ कि होटल के एक कमरे में चंद अफराद हलाक हो गए थे और होटल की इंतजामिया ने उनकी हलाकतों को छुपाने के लिए लाशों को गायब कर दिया। हलाकतों को छुपाने की वजह बाद में जद्दा में भारतीय सीबीआई के एक एजेंट की जबानी मालूम हुई। जैसा कि पहले मैं तहरीर कर चुका हूं कि सुलेमान होटल का इंतजाम एक मशहूर भारतीय होटलों की चेन के मालिक ओबराय के पास था, जिसके तकसीम हिंद से पहले लाहौर, रावलपिंडी, मरी और पिशावर में 1 क्लास होटल थे। ओबराय बेहद मुतासिब हिंदू था। बरीदा के सुलेमान होटल को उसने सऊदी अरब में मुकीम भारतीय और इसराइली एजेंटों की सरगर्मियों का खुफिया मरकज बना रखा था, जहां उन्हें हर किस्म की सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ मयसर था। भारतीय सीबीआई के एजेंट ने अपनी जान बचाने के लिए ये सच उगल दिया था कि भारतीय जनरल और उसके साथियों को न सिर्फ सुलेमान होटल में मेरे और मेरे साथियों के ठहरने का इल्म था, बल्कि उन्हें यह पता था कि बरीदा के एक घर में मेरे दूसरे साथी भी ठहरे हुए हैं और उनका प्रोग्राम था कि मुझसे एटमी फार्मूला लेकर हमें विजय के जरिए चाय में जहर देकर हलाक कर दिया जाएगा।
اور بریدہ کے گھر پر اچانک دھاوا بول کر میرے باقی ساتھیوں کو بھی ختم کر دیا جاتا۔ سی بی آئی کے اس ایجنٹ کے بقول، جو کھیل آپ نے کھیلا اگر اس میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو وہی کھیل آپ کے ساتھ کھیلا جاتا، اور ایئرپورٹ کے انسینیریٹر پلانٹ کے میں بجائے ان کی لاشوں کے آپ سب کے مردہ جسم کو بھسم کر دیا جاتا۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے کمرے میں لاشوں کا علم ہوتے ہی بھارت میں اوبرائے سے ہدایات لیں اور پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے لاشوں کا وجود ہی مٹا دیا گیا، کیونکہ اگر پولیس تحقیقات شروع کرتی تو سلیمان ہوٹل میں سعودی عرب کے علاوہ پاکستان اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف بھارتی اور اسرائیلی ایجنسیوں کی بہت سی ایسی کارروائیاں بھی تشت ازبام ہو جاتی جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا۔ قصہ کوتاہ، بریدہ میں اس رات ہونے والے واقعات کی سعودی پولیس کو کبھی بھی اطلاع نہ دی گئی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پولیس چاہے جہاں کی بھی ہو، خود کوئی قدم نہیں اٹھاتی جب تک کہ کسی واقعے کی رپورٹ نہ کی جائے۔ اب پھر اشرافیہ ہوٹل میں چلتے ہیں۔ اسرائیلی جاسوس کو ماہا نے کچھ اس طرح ذہنی طور پر گھیر لیا تھا کہ شام ڈھلے تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ وہ بار بار اپنی ہانتف میں جانے کا کہتا اور ماہا ہر بار کوئی نہ کوئی عذر کر کے اسے روک لیتی۔ جب شام ڈھل گئی تو ماہا نے مجھے کہا کہ اب اس موساد کے ایجنٹ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے متعلق تو ماہا اسے پہلے ہی یقین دلا چکی تھی کہ ہم موساد اور بھارتی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے جب ہم نے اسے ہانتف کمپنی کے رہائشی علاقے میں لے جانے کا کہا تو وہ ہمارے ساتھ جانے پر فوری راضی ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اسرائیلی جاسوس کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میں اور میرے ساتھ عمران بیٹھا، اور پچھلی سیٹ پر کیسر اور ماہا کے درمیان اسے بٹھایا گیا۔ چلنے سے پہلے ہی ہم نے طے کر لیا تھا کہ اس اسرائیلی جاسوس سے کیا سلوک کرنا ہے۔ جدہ میں کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے قریب ہی سیمنٹ فیکٹری کے عقب میں ہانتف کمپنی کے مغربی ملازمین کا رہائشی علاقہ تھا۔ اس اسرائیلی نے ہمیں راستہ بتایا، ماہا نے اسے باتوں میں لگا لیا تھا، اور میں رہائشی علاقے کے تقریباً ساتھ ہی جدہ کے سمندر بحرہ احمر کے ویران ساحل پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی نے بتایا کہ اس جگہ وہ اور دوسرے مغربی ملازمین سمندر میں تیرتے اور سکوبا ڈرائیونگ یعنی بغیر گیس سلنڈروں کے غوطہ خوری کرتے ہیں۔ میں نے وہیں گاڑی روک لی اور یہ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا کہ چند منٹ ہم بھی سمندر کی ہوا کھا لیں۔ میرے ساتھی اور اسرائیلی بھی گاڑی سے باہر آ گئے تھے۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا اور یہ جگہ بالکل سنسان اور اندھیری تھی۔ میں نے کیسر اور عمران کے ہاتھوں کو چھو کر اٹیک کرنے کا کہا، اور اسرائیلی کو اس وقت ہمارے ارادوں کا علم ہوا جب ہم تینوں نے اسے زمین پر گرا لیا تھا اور عمران اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ میں نے عمران کو کہا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چیخ مارنے سے روکے، اور خود اس کی نسوں کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے دبایا، جس سے موت واقع ہوتی ہے۔ اسرائیلی بھی سارے داؤ پیچ جانتا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی سانس روک لی اور پوری کنسنٹریشن یعنی دھیان اور اپنی ساری طاقت کو اپنی گردن پر مرتکز کر دیا تاکہ اس کی حساس نسیں میری گرفت میں نہ آ سکیں۔ اس کی اس کوشش کی وجہ سے یہ نسیں بار بار میری انگلیوں کی گرفت سے نکل رہی تھیں۔ جب اس کی سانس روکنے کی حد ختم ہوئی تو اس نے اپنی ناک سے زوردار سانس لیا۔ اس کا منہ تو عمران نے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے بند کر رکھا تھا۔ سانس لینے سے اس کی نسیں یکدم ابھریں اور پوری طرح میری انگلیوں کے شکنجے میں آ گئیں، جنہیں میں نے اس وقت چھوڑا جب وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کا شناختی کارڈ اور دوسرے کاغذات جو صبح ہی میں نے اسے لوٹا دیے تھے، کیسر نے اس کی جیبوں سے نکال لیے، اور عمران اور کیسر نے اس کے بے جان جسم کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس جگہ پر سمندر کراچی کے ہاکس بے اور مینڈیٹ کی طرح نہیں تھا، جہاں سمندر کی لہریں دور سے آ کر ریت میں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ بغیر بیاں سمندر نہروں کے بغیر ساکن اور کنارے سے ہی گہرا تھا۔ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک کر میں نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور ساتھیوں کو لے کر اشرافیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ اسرائیلی جاسوس ہمارے لیے بیکار اور بے حد خطرناک تھا، کیونکہ بریدہ کی ساری واردات کا صرف یہی چشم دید گواہ تھا۔ ہمیں اس سے مزید کچھ معلوم تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہم سب کو گرفتار کروا سکتا تھا، اس لیے اسے ہلاک کرنا ہی ہمارے بہترین مفاد میں تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے تمام ساتھیوں کو ایک کمرے میں بلا کر کہا کہ ابھی تک تو ہم بریدہ کی واردات میں پولیس کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں۔ عبد الخالق نے ریاض سے مجھے سلیمان ہوٹل والوں کے لاشوں کو تلف کرنے اور رپورٹ نہ کرنے کا بعد میں بتایا تھا، لیکن ہم کسی وقت بھی پکڑے جا سکتے ہیں، اس لیے آئندہ چند روز کے لیے ہم اپنی سرگرمیاں بالکل معطل رکھیں گے، اور ترپاٹھی اور بھارتی جنرل کے کاغذات سے
جن سے بھارتی اور اسرائیلی جاسوسوں کا انکشاف ہوا ہے، ان سے مکمل پلاننگ کرنے کے بعد دو دو ہاتھ کریں گے۔ فی الحال چند روز ہم مکمل ریسٹ کریں گے اور تازہ دم ہوں گے۔ میرے ساتھیوں نے میری تائید کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز کے بعد جمعہ ہے، لہٰذا ہم جمعے کو مکہ معظمہ جا کر عمرے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اگلے روز ہم نے احرام خریدے اور عمرہ کرنے کی رہنمائی اور دعاؤں کی کتابیں خریدیں۔ ہم نے بیت اللہ جانا تھا جو دونوں جہانوں کے خالق اور مالک کا گھر ہے۔ یقین جانیے ہم بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے، کوئی چوک نہ ہو جائے۔ ماہا بھی نہ صرف خود اپنی تیاری کر رہی تھی بلکہ عربی زبان میں لکھی دعاؤں کا ہمیں انگریزی میں ترجمہ بھی سنا رہی تھی۔ عمران نے اسے کہا کہ اردو ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو اس نے تھائی نمبر 2 عبداللہ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ سپنا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ایک میں ہی ایسی بد نصیب ہوں جو یہاں آ کر بھی تہیے دامن ہی لوٹ جاؤں گی۔ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، سچے دل سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان کر لیں تاکہ عمرے کی سعادت میں بھی حاصل کر سکوں۔ سپنا کو مسلمان کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی آن پڑی۔ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور میں نے اسے کلمہ پڑھایا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں ہم نے مٹھائی منگوا کر سب میں تقسیم کی۔ اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور اور اپنی زندگی کی بازی لگائے ہوئے ہم سب ایک گھرانے کی طرح تھے۔ ہماری خوشیاں بھی سانجھی تھیں اور غموں اور دکھوں میں بھی ہم برابر کے شریک تھے۔ جمعے کے روز ہم سب پورے اہتمام اور تیاری سے لبیک اللہم کہتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے، جو جدہ سے صرف 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم نے عمرہ کیا اور نہایت خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی۔ میں نے مکہ معظمہ اور مدینہ میں ایک واضح فرق یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جاتے وقت ہم جوں ہی مدینے کی حدود میں داخل ہوئے، مجھے اپنا جسم بڑا ہلکا اور ہوا میں تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ چاروں طرف پھیلے نور نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ دل کو سکون اور دماغ میں عجیب طرح کی غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس رب ذوالجلال و الاکرام کے حضور بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے خوف اور ڈر سے دل سہما جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری جو کیفیت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ مکہ اور مدینہ کے باسیوں میں بھی بڑا واضح فرق ہے۔ مدینے میں جو بھی ہمارے سامنے آیا اس نے مسکرا کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ دکاندار بے حد متحمل مزاج اور گاہک کے کہنے پر ساری دکان کا مال اس کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، جبکہ مکہ کے باسیوں کی تیوریاں ہمیشہ چڑھی رہتی ہیں۔ راستہ پوچھنے پر وہ جھڑک کر جواب دیتے ہیں اور دکاندار کو اگر کپڑے کے 2 3 مختلف تھان دکھانے کو کہا جائے تو وہ برا کہہ کر گاہک کو بھگا دیتا ہے۔ ہم شام تک بیت اللہ میں ٹھہرنے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد جدہ واپس لوٹے۔ مجھے عمرے کے بعد مقام ابراہیم جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر نماز ادا کرنے کا موقع بھی ملا۔ اگلے روز صبح ہی ریاض سے عبد الخالق کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ سلیمان ہوٹل کی لاشوں کو تلف کر دیا گیا ہے اور پولیس کو اس واردات کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں جو ذہنی طور پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید تھا، اب آزاد ہو گیا ہوں۔ یقیناً یہی کیفیت میرے ساتھیوں کی بھی ہوئی ہوگی جب میں نے انہیں یہ خبر سنائی۔ اب ہم بے خوف ہو کر اپنے مشنوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے۔ اشرافیہ ہوٹل کا مینیجر بھی پاکستانی تھا، اس سے 2 4 بار ملاقات ہوئی، وہ خاصا بے تکلف ہو گیا۔ وہ سعودی عرب میں گزشتہ 9 سال سے مختلف کام کر رہا تھا اور اب اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس نے سعودیوں کی سادگی اور تیل کی دولت کی ریل پیل ہونے سے غیر ملکیوں کے ان کے سادہ لوہی سے فائدہ اٹھانے کے کئی واقعات سنائے، جو سامعین کی دلچسپی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جب یہاں موٹر کاریں آئیں تو سعودی بجائے ماڈل دیکھنے کے گاڑی کی لمبائی ماپ کر سب سے بڑی گاڑی خریدتے تھے، اور بعض سعودیوں نے اپنی نئی گاڑیوں کا پیٹرول ختم ہونے پر خلاص یعنی مر گئی ہے کہہ کر گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا۔ ایک امریکن دھوکے باز نے یہاں آ کر حکومت کو آفر دی کہ وہ گرین لینڈ سے آئس برگ یعنی برف کے پہاڑ کو سمندری جہازوں کے ذریعے کھینچ کر جدہ کے ساحل تک پہنچا سکتا ہے، جس سے نہ صرف پینے کے پانی کے لیے وافر مقدار میں میٹھا پانی میسر ہوگا بلکہ گرم ہوائیں اور لو اس سے ٹکرا کر اور یخ بستہ ہو کر واپس پلٹیں گی، جس سے اس علاقے کا گرم موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس امریکی کی اس بڑھ کو حقیقت سمجھتے ہوئے سعودی حکومت نے اسے یہ پروجیکٹ شروع کرنے کی اجازت دے دی اور کام کا آغاز کرنے کے لیے پیشگی $20 ملین بھی دے دیے۔ موسم کی تبدیلی اور میٹھے پانی کی فراہمی کی اس امریکی کی تجویز پہلے سعودی عرب کے اخبارات اور پھر نیوز ویک اور ٹائمز یعنی بین الاقوامی انگریزی رسائل میں جب شائع ہوئی تو ایک شور مچ گیا۔
اول تو جہازوں کے ذریعے کوئی آئس برگ کو کھینچ کر سعودی عرب تک لانا ہی ناممکن العمل تھا، اور اگر وہ درجنوں سمندری جہازوں کے ذریعے کسی آئس برگ کو کھینچنے میں کامیاب بھی ہو جاتا، تو اگر آئس برگ مثال کے طور پر 1,000 فٹ سمندری پانی سے باہر ہوتا تو برف کی خاصیت کے مطابق 7,000 فٹ پانی کے اندر ہوتا۔ آئس برگ کی لمبائی اور چوڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئس برگ راستے کے جن ممالک کے قریب سے گزرتا، ان میں سمندری پانی طوفان کی طرح داخل ہو کر ان ممالک کی ہر شے کو تہہ آب کر دیتا۔ دنیا بھر میں ایک شور مچ گیا۔ سعودی عرب کے حکام نے برف کے 7 حصے پانی کے اندر ایک حصہ باہر ہونے کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس پروجیکٹ کو، جس کا ابھی کاغذی کام بھی شروع نہیں ہوا تھا، فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا اور امریکی 20 ملین یعنی $2 کروڑ لے کر اپنی چالاکی اور سعودیوں کی سادہ لوہی کا یہ واقعہ پیچھے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ ہوٹل کے مینیجر کی وساطت سے ہم نے شاہراہ فلسطین پر ایک 2 منزلہ عمارت کرائے پر لی، جس کی دونوں منزلوں پر 8 کمروں کا ایک ایک اپارٹمنٹ بنا ہوا تھا۔ ہم نے دونوں اپارٹمنٹس کو ضروری فرنیچر اور سامان سے آراستہ کیا اور وہاں شفٹ کر گئے۔ ایک دن میں ہی دونوں اپارٹمنٹس میں 2 ٹیلی فون بھی لگ گئے اور ہم نے انٹرکام کے ذریعے دونوں منزلوں پر رابطہ بھی بنا لیا۔ ان دنوں دارالحکومت اگرچہ ریاض تھا، لیکن دنیا بھر کے سفارت خانے جدہ میں تھے۔ بندرگاہ ہونے کے باعث بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے لوگوں کا سعودی عرب میں داخلہ بھی یہاں پر نسبتاً آسان تھا۔ بنی مالک کا علاقہ پاکستانیوں کا گھر تھا اور وہاں جا کر محسوس ہوتا تھا کہ ہم سعودی عرب میں نہیں بلکہ لاہور کے کسی خالص پاکستانی وضع کے حصے میں آ گئے ہیں۔ یہاں درجنوں ریسٹورانٹ، مثلاً لاہور ہوٹل، مغل محل ہوٹل، پشاوری ہوٹل، پانوں اور سگریٹوں کے کھوکھے، آڈیو اور ویڈیو کیسٹوں کی دکانیں اور ان کیسٹوں کے میوزک کا شور، مالشیے، حتیٰ کہ ہیجڑے تک موجود تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی مالک میں پاکستانی اور بھارتی مسلمانوں نے مل کر ایک مکان میں جعلی پاسپورٹوں اور ویزوں کا کام بڑے زوروں شوروں سے شروع کر رکھا ہے، اور ان کے پاس ایسی مشینیں اور کیمیکلز ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاسپورٹ اور ویزے کی ہو بہو ایسی نقل تیار کر سکتے ہیں جسے کوئی بھی جعلی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ کام غیر قانونی تھا، لیکن ہمیں اپنے مشنوں کی تکمیل کے لیے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے عمران اور کیسر کو یہ کام تفویض کیا کہ وہ ان جعلی پاسپورٹ اور ویزے بنانے والوں کو تلاش کریں اور ان سے رابطہ قائم کریں، کیونکہ ہمیں کسی وقت بھی ان کے پاسپورٹوں اور ویزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں ایسے کاموں میں مزمل کو ہمیشہ پیچھے رکھتا تھا، کیونکہ اپنی شکل و صورت، گھنی مونچھوں اور فوجی ہیئر کٹ کے علاوہ گفتگو کے انداز سے بھی وہ فوجی لگتا تھا، جبکہ عمران اور کیسر اپنی شکل و صورت اور بول چال کے لحاظ سے عام شہریوں کی طرح تھے۔ اسرائیلی جاسوس کی سعودی گزٹ اور عربی اخبارات میں مختصر سی خبر شائع ہوئی کہ ہانتف کمپنی کا ایک ملازم سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ وہاں کے اخبارات ایسی خبروں کو شہ سرخیوں کے ساتھ نہیں بلکہ سنگل کالم میں غیر نمایاں جگہ پر شائع کرتے تھے۔ ایسا شاید حکومت کی ایما پر کیا جاتا تھا، کیونکہ حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر ملکی ملازمین ہراساں ہو کر کام چھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ میں نے اپارٹمنٹس میں شفٹ ہونے کے بعد ساتھیوں کی مدد سے بریدہ کے مقتولین اور اسرائیلی جاسوسوں کی جیبوں اور سامان سے ملنے والے کاغذات کا یکے بعد دیگرے تفصیلی مطالعہ شروع کیا۔ کچھ میں تو سیدھی سادی انگریزی اور ہندی میں اس کے سعودی عرب، ایران، کویت اور ابو ظہبی میں کانٹیکٹس کے متعلق لکھا ہوا تھا۔ ہندی تحریروں کا کیسر نے اردو میں ترجمہ کیا۔ ایک ڈائری ایسی تھی جس میں بے ربط الفاظ اور عجیب و غریب سپیلنگ میں انگریزی لکھی ہوئی تھی۔ یہ ساری ڈائری کوڈ میں لکھی گئی تھی اور ہمیں اسے ڈیکوڈ کرنا تھا۔ کیسر نے اس ڈائری کی فوٹو کاپیاں بنوا کر عمران، مزمل، ماہا اور مجھے دیں اور ہم اپنے اپنے طور پر اسے ڈیکوڈ کرنے میں لگ گئے۔ میرے ساتھیوں میں ڈیکوڈ کرنے کی ماہر ماہا تھی۔ 3 دن خاصی مغزماری کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی اس کی عبارت کو ڈیکوڈ نہ کر سکا۔ اس ڈائری میں یقیناً کچھ اتنی ہی اہم باتیں تھیں جنہیں خفیہ الفاظ میں لکھا گیا تھا۔ ہم اس ڈائری کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ڈائری ترپاٹھی کی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ دنیا کے ہر ملک کا اپنا وضع کردہ کوڈ اور ڈیکوڈ رائج ہے۔ بھارتی سفارت خانے کا ٹرانسمیٹر آپریٹر یقیناً اسے ڈیکوڈ کر سکتا ہوگا۔ ہمارے ماضی اور حال کے حالات ایسے تھے کہ ہم بھارتی سفارت خانے میں داخل ہونے سے بھی ڈرتے تھے، چہ جائے کہ ہم ان کے ٹرانسمیٹر آپریٹر سے یہ کہتے کہ اس ڈائری کو ڈیکوڈ کر دے۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ کیسر بھارتی سفارت خانے میں چھٹی کے وقت جائے اور چوکیدار اور گارڈ سے آپریٹر کا پوچھے، اور جب وہ چھٹی کر کے سفارت خانے سے نکلے تو کیسر اس کا پیچھا کر کے اس کی رہائش گاہ دیکھے۔ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے اس کا ہم نے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا تھا۔
कैसर ने पहले ही दिन उसकी रिहाइश गाह का पता चला लिया। रंधीर नामी ये ऑपरेटर हमारी रिहाइश गाह के करीब ही शाहराहे मकरूना पर फ्लैट्स के एक ब्लॉक में रहता था, जिसे सिफारत खाने ने अपने सिंगल रिहाइश वाले मुलाजमीन के लिए किराए पर लिया हुआ था। हमारे लिए रंधीर की रिहाइश गाह तक पहुंचना और उसे अगवा करना कदरे मुश्किल नहीं था। दुश्वारी सिर्फ ये थी कि कोड और डिकोड करने वाली किताबें इस्तेमाल के बाद ट्रांसमीटर रूम में ही सेफ में रख दी जाती थीं और उन्हें कमरे से बाहर लाने की इजाज़त भी नहीं थी। ये बात मुझे काठमंडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने के वायरलेस ऑपरेटर ने बताई थी, जो मेरे ही महकमे का एक आदमी था। रंधीर रहता भी अकेला था, वरना उसकी बीवी बच्चों की जान के इवज हम उसे मजबूर कर सकते थे कि जैसे भी बन पड़े दोनों किताबें सिफारत खाने से बाहर ले आए। बहुत सोच विचार के बाद जब कोई हल दिखाई न दिया, तो मैंने फैसला किया कि रणधीर को सिफारत खाने से वापसी पर रास्ते में ही अगवा कर लिया जाए और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने अपार्टमेंट्स में लाया जाए। मैंने सोचा था कि रणधीर को दिन रात ट्रांसमीटर के जरिए आने और जाने वाले खुफिया खतूत को कोड और डिकोड करना पड़ता होगा और उसे यकीनन डिकोड करने का फार्मूला जबानी याद हो चुका होगा। हम उसको डायरी का सिर्फ एक सफ़ा देकर उसे कहेंगे कि इसे डिकोड करे और हमें डिकोड करने का फार्मूला बताए। हम उस फार्मूले के जरिए खुद कोई दूसरा सफ़ा डिकोड कर लेंगे। अगर फार्मूला ठीक साबित हुआ तो रणधीर को ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सिफारत खाने के करीब ही छोड़ देंगे, वरना फिर मजबूरन हमें उससे दूसरे तरीके से पूछना पड़ेगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। ये फैसला करके मैंने इमरान, कैसर, थाई नंबर 2 और रजी की ड्यूटी लगाई कि कल शाम रणधीर को ब्लाइंड फोल्ड करके अपार्टमेंट में ले आएं। मैंने माहा और सीमा, जो कि सपना थी, उसको कहा कि निचले फ्लोर के ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर दोनों बांग्लादेशी सिपाहियों की मदद से ऊपर वाले ड्राइंग रूम से तब्दील कर दें। मैंने यह हिफाजती इकदाम इसलिए उठाया था कि रणधीर अगर हमारे अपार्टमेंट्स को तलाश भी करना चाहे तो मुख्तलिफ फर्नीचर होने के बाइस पहचान ना सके। सब तैयारियां मुकम्मल थीं। अगले रोज मेरे साथी रणधीर को अगवा करने के लिए बाद दोपहर 3 बजे भारतीय सफारत खाने के बाहर पहुंच गए। कर्नल मुजम्मिल ने मेजर इमरान, कैसर और थाई नंबर 2 और रजी के साथ खुद जाने पर इसरार किया, लेकिन मैं उसे इतने मामूली काम के लिए भेजने पर रजामंद न हुआ। मैंने उसे कहा कि हम दोनों अपने साथियों को कवर देने के लिए उनके करीब ही मौजूद रहेंगे। मुजम्मिल को मैंने जानबूझकर मिशनों में पीछे रखने की कोशिश की थी। मुझे उसकी बीवी से किया हुआ वादा कि मुजम्मिल आपके साथ जा रहा है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि उसकी बीवी और बच्चे उसकी गैर मौजूदगी में हर दम उसकी वापसी के मुंतजिर रहेंगे और मैं आपसे मुजम्मिल को जिंदा सलामत वापस लूंगी, हमेशा याद रहता था। मुझे अपने तमाम साथियों की सलामती का एक जैसा एहसास था, लेकिन मुजम्मिल को देखते ही उसकी बीवी और बच्चों के चेहरे मेरे सामने आ जाते थे। इमरान की अभी तक शादी नहीं हुई थी और रजी की बीवी कराची में थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। जेसीओ और दोनों सिपाही शादीशुदा थे। थाई नंबर 2 के भी बीवी बच्चे थे, लेकिन किसी ने भी मुझे अपने शोहर या बाप की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी नहीं थी। मेरा अपना ये हाल था कि सिवाय अपनी ज़ईफ़ माँ के किसी को भी मेरे जिंदा रहने से ज्यादा मेरी लाश और पैसों की तलब थी। 3 बजे बाद दोपहर मेरा हर अव्वल दस्ता भारतीय सिफारत खाने के तकरीबन सामने रणधीर के इंतजार में था और उनसे तकरीबन 50 मीटर के फासले पर मुजम्मिल और मैं दूसरी गाड़ी में उन्हें कवर दे रहे थे। तकरीबन 4:30 बजे रणधीर सिफारत खाने से बाहर निकला और किसी के इंतजार में टहलने लग गया। थोड़ी देर में ही सिफारत खाने से एक प्राइवेट गाड़ी निकली, जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 और शख्स बैठे हुए थे। रणधीर अगली सीट पर बैठ गया और उनकी गाड़ी शाह अब्दुल अजीज रोड पर क्वींस बिल्डिंग के करीब साहिल समुंदर पर पार्किंग लॉट में जाकर खड़ी हो गई। ये तमाम इलाका इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, मनी चेंजर्स और दूसरी मसनूआत की फरोख्तगी का मरकज था। उनका पीछा करते हुए हमने भी पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी की और रजी और थाई नंबर 2 को उनके पीछे भेजकर हम पार्किंग एरिया के साथ ही एक ओपन रेस्टोरेंट में जाकर मशरूबात पीने लग गए। 2 घंटे की जानलेवा इंतजार और रेस्टोरेंट में बैठे रहने के लिए 4 बार मशरूबात मंगवाने के बाद रणधीर अपने साथियों के साथ और उनके पीछे रजी और थाई नंबर 2 दिखाई दिए। किंग अब्दुल अजीज रोड से उनकी गाड़ी शाहराह मकरूना पर अपनी रिहाइश गाह की तरफ रवाना हुई। हमारी गाड़ियां उनके पीछे थीं और आज के दिन की सारी तगोदो जाया होती महसूस हो रही थी। उनकी गाड़ी रिहाइश गाह की पार्किंग में जाकर रुक गई तो रणधीर और उसके साथी दोनों हाथों में खरीदे हुए सामान की शॉपर्स थामे गाड़ी से निकले और बिल्डिंग में दाखिल होने लगे तो कैसर अचानक अपनी गाड़ी से उतरा और जोर से रणधीर भैया कहते हुए उसकी तरफ लपका।
رندھیر وہیں رک گیا اور اس کے ہمراہی بلڈنگ میں چلے گئے۔ ہم قدرے فاصلے سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ کیسر نے 2-3 منٹ رندھیر سے کچھ باتیں کی اور ہم نے دیکھا کہ کیسر رندھیر کو ہمراہ لیے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھائی نمبر 2 اور رضی بیٹھے تھے۔ رندھیر اور کیسر گاڑی کے بالکل قریب پہنچے تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ رندھیر کو کیسر نے اندر دھکا دیا اور ساتھ ہی خود بیٹھ گیا اور ان کی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے، رندھیر کو اندر دھکیلنے، کیسر کے ساتھ بیٹھنے اور گاڑی سٹارٹ ہونے میں بمشکل 6-7 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، یہ سارا کام اتنی تیزی سے اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ سڑک پر آنے جانے والے گاڑیوں اور چند پیدل چلنے والوں نے بھی کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں نے چند منٹ وہیں رک کر اس کارروائی کو اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے انتظار کیا۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے مسکراتے ہوئے مزمل کو کامیابی کی مبارکباد دی اور گاڑی تیزی سے اپنے اپارٹمنٹس کی طرف بڑھا دی۔ گراؤنڈ فلور کے ڈرائنگ روم میں رندھیر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ منہ کھلا ہونے کے باوجود خوف کے مارے وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے کیسر اور رضی سے علیحدگی میں پوچھا تو کیسر نے بتایا کہ اس کے علاوہ رندھیر کو صرف چند لمحوں کے لیے ہی رضی کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ گاڑی میں داخل ہوتے ہی رضی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور عمران اور تھائی نمبر 2 کے فرنٹ سیٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی صرف پشت ہی دیکھ سکا تھا۔ میں نے اس اپارٹمنٹ کے ایک پچھلے کمرے میں جہاں ساتھیوں کا سامان پڑا ہوا تھا، ایک میز اور چند کرسیاں رکھوا کر کیسر اور رضی کو کہا کہ رندھیر کو اس کمرے میں لے جائیں۔ رندھیر کو وہاں شفٹ کرنے کے بعد میں مزمل، عمران اور کیسر کے ہمراہ اس کمرے میں گیا اور رضی کو کہا کہ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ پٹی ہٹنے کے بعد رندھیر چند منٹ اپنے بندے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتا رہا اور جب ٹھیک طرح سے ہمیں دیکھنے کے قابل ہوا تو ڈری اور سہمی ہوئی آواز میں بولا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے ماں باپ ہیں۔ مجھ سے واقعی بڑی غلطی ہوئی تھی جو میں نے پرسوں شراب کے نشے میں سڑک پر غول غپاڑا کیا تھا۔ میں نے بھگوان کی سوگند ان عورتوں کو تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں نے ان سے بدتمیزی کی۔ بہرحال میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ پاکستانی عورتیں ہوں یا کوئی اور، میں سب کو اپنی ماں بہنیں سمجھتا ہوں۔ رندھیر کے ان بے ربط فکروں سے مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ پرسوں رندھیر اپنی بلڈنگ میں پینے کے بعد سڑک پر نشے میں ادھم مچا رہا ہوگا۔ سعودی عرب میں شراب لانے اور پینے کی سخت ممانعت ہے، لیکن مختلف ممالک کے سفارت خانے اور مغربی اور امریکن بڑی کمپنیاں سفارتی سامان اور کمپنیوں کے کنٹینرز میں شراب منگواتی ہیں، جسے وہ اپنے گھروں اور کمپنیوں کی باؤنڈری کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ آرامکو کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں مغربی عورتیں موٹریں چلاتی اور سوئمنگ پول میں مردوں کے ساتھ نہاتی بھی ہیں۔ حکومت اور پولیس بھی ان کے اس جرم سے چشم پوشی کرتی ہے۔ اس کے خیال کے مطابق ہم یعنی خواتین کے گھر والوں نے اب رندھیر کو باز پرس کے لیے اغوا کیا تھا۔ رندھیر بے ربط فکروں میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور معافی مانگنے میں لگا ہوا تھا اور ہم اس کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، مسٹر رندھیر، تم نے پرسوں جو بدتمیزی کی ہے اس کی سزا کے طور پر ہم نے تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب تم نے بتایا ہے کہ تم نشے کی حالت میں تھے اور ہماری خواتین کو تم نے چھیڑا نہیں تھا، تو تمہاری بات مانتے ہوئے صرف اس شرط پر تمہیں معاف کر دیں گے کہ اگر تم ہمارا تھوڑا سا کام کر دو۔ یہ کہہ کر میں نے عمران کو اشارہ کیا اور اس نے ڈائری کا ایک ورق اور چند خالی کاغذ اور قلم ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ دیے۔ مسٹر رندھیر، اس کاغذ پر کوڈ میں جو لکھا ہے اسے ڈیکوڈ کرو اور ہمیں ڈیکوڈ کا طریقہ لکھ کر دو۔ رندھیر نے کاغذ اٹھانا چاہا تو بندے ہاتھ رکاوٹ بن گئے۔ کیسر نے اس کے ہاتھ کھولے۔ رندھیر نے کوڈ کی ہوئی عبارت پڑھنے کے بعد کہا، سفارتی کوڈ نہیں بلکہ CBI کا کوڈ ہے، جس کا بھی ہے تم اسے ڈیکوڈ کرو۔ رندھیر اتنا سہما ہوا تھا کہ لرزتے ہاتھوں سے سادہ کاغذوں پر اس عبارت کو ڈیکوڈ کرنے لگا۔ سر، یہ تو بہت ہی معمولی کوڈنگ ہے۔ ہمیں ٹریننگ کے دوران پہلی عملی تربیت اسی کی دی گئی تھی۔ یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، کوڈ کیے ہوئے ہر لفظ کے حرف کو الفابیٹ میں پیچھے کی طرف ایک لفظ چھوڑ کر اس سے پہلے والا لکھ دیں۔ اس سے عبارت ڈیکوڈ ہو جائے گی اور کوڈ کرتے وقت آئندہ ایک حرف چھوڑ کر اگلا لکھیں تو وہ سادہ عبارت کوڈڈ ہو جائے گی۔ اس نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کاغذ پر لفظ واچ لکھا اور بولا، اس کو کوڈ میں لکھنے کے لیے یوج لکھا جائے گا، یعنی YEVEJ، اور ڈیکوڈ کرتے ہوئے اس کے ہر الفابیٹ سے پہلے کا ایک حرف چھوڑ کر دوسرا لکھیں تو واچ بن جائے گا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟
اور بھارتی سی بی آئی کے کوڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت آن پڑی؟ رندھیر نے فارمولا بتاتے ہوئے پوچھا۔ رندھیر، ہم سوالوں کے جواب دیتے نہیں بلکہ صرف پوچھتے ہیں۔ اب اچھے بچوں کی طرح بھارت کے سفارتی کوڈ اور ڈیکوڈ کا فارمولا بھی بتا دو۔ میرے اس سوال پر رندھیر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ پھر سوال کیا؟ میں نے رندھیر کو ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ میری پیروی کرتے ہوئے مزمل نے اپنا ریوالور اور کیسر نے اپنا رامپوری چاقو نکال لیا۔ رندھیر کے تو ریوالور اور چاقو دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے، لیکن مجھے سفارتی کوڈ اور ڈیکوڈنگ زبانی یاد نہیں۔ رندھیر نے ہکلاتے ہوئے کہا، اتنے عرصے سے دن رات یہی کام کر رہے ہو، اتنے وقت میں تو گدھوں کو بھی اپنے گھر کا راستہ یاد ہو جاتا ہے، اور تمہیں فارمولا تک یاد نہیں؟ میں نے یہ کہا تو کیسر نے اپنا چاقو اس کی گردن کے قریب لاتے ہوئے کہا، اسے واقعی فارمولا یاد نہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے بیکار ہے، ہمیں اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے کیسر نے چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ میں بتاتا ہوں، مجھے فارمولا یاد ہے، بھگوان کے لیے مجھے ایک موقع دیں اور مجھے مارے مت۔ رندھیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اگر غلط اور جھوٹ لکھا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیسر کو اشارہ کیا اور اس نے چاقو اس کی گردن سے ہٹا لیا۔ رندھیر نے سفارتی فارمولا جو دنیا بھر کے بھارتی سفارت خانوں اور بھارتی وزارت خارجہ میں خفیہ رابطے کے لیے رائج تھا، کاغذ پر لکھنا شروع کیا اور بولا، آج ہی دہلی سے ملا ہوا ایک کوڈڈ پیغام اور اسے ڈیکوڈ کی ہوئی تحریر میری جیب میں ہے، جسے میں نے صبح ٹائپ کر کے فرسٹ سیکرٹری کو دینا ہے۔ آپ اس سے ملا کر دیکھ لیجئے گا کہ میں نے غلط فارمولا نہیں لکھا۔ 1.5 گھنٹے میں رندھیر نے یہ پیچیدہ فارمولا لکھ کر اپنی جیب سے کوڈڈ پیغام اور اس کی ڈیکوڈ کی ہوئی عبارت نکالی۔ مزمل اور میں اس کی دونوں جانب بیٹھ گئے اور فارمولا سمجھنے اور اس کا ڈیکوڈڈ تحریر سے موازنہ کرنے لگے۔ دہلی سے آنے والے کوڈڈ اور ڈیکوڈڈ پیغام کے مطابق رندھیر نے فارمولا بالکل صحیح لکھا تھا۔ اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہو تو مجھے جانے کی اجازت دیں، رندھیر نے التجائی لہجے میں کہا۔ دیکھو رندھیر، ہمارے ساتھ تعاون کا ہم تمہیں معاوضہ دیں گے۔ تمہیں سعودی عرب میں بھیج کر تمہاری وزارت خارجہ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہاں نہ تو کوئی مندر ہے، نہ ہی تمہیں کھلے بندوں پوجا کرنے کی اجازت ہے۔ تم نے بھی یہاں آنا اسی لیے قبول کیا ہوگا کہ تمہیں اوورسیز الاؤنس ملے گا۔ اگر تم ہمارے لیے کام کرو گے تو تمہیں مالی تشنگی نہیں رہے گی۔ آج کے کام کا معاوضہ 1000 ریال تمہیں دیا جائے گا۔ آج کی ساری باتوں کو راز رکھنا تمہارے ہی مفاد میں ہے۔ تمہاری رہائش گاہ کا ہمیں علم ہے اور جلد ہی ہم تم سے رابطہ کریں گے۔ تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہمیں کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ میں نے رندھیر کو لائن پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر یہ راز افشا ہو گیا تو تمہارا سفارت خانہ تمہیں اس لیے کوئی سزا نہیں دے سکے گا کیونکہ اس سے پہلے ہی ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ مزمل نے اپنے انداز میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رندھیر کو 1000 ریال دیے اور کیسر، رضی، عمران اور تھائی نمبر 2 اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے شاہراہ مکرونہ کے قریب چھوڑائے۔ ادھر میں اور مزمل ترپاٹھی کی ڈائری کو ڈیکوڈ کرنے میں لگ گئے۔ ہم جیسے جیسے ترپاٹھی کی ڈائری کے صفحات کو ڈیکوڈ کرتے جا رہے تھے، ویسے ویسے ہماری حیرانگی میں اضافہ اور ترپاٹھی کے اب تک کیے ہوئے کام اور بھارتی اور اسرائیلی جاسوسوں کے جو امریکن پاسپورٹ پر سعودی عرب میں کام کر رہے تھے، نیٹ ورک میں ایک دوسرے سے رابطے کے نئے طریقے اور غیر مروجہ طریقہ کار کا جان کر ترپاٹھی کے تجربے اور اپنے کام سے اس کی لگن کی عظمت کو دیکھ کر اسے سلوٹ کرنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ واقعی جاسوسی کے کاموں کا ماہر تھا، عمدہ کارکردگی دکھانے والا، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ترپاٹھی کا جسم تو آگ میں راکھ بن چکا تھا، لیکن اس کی چالوں اور نیٹ ورک سے کام کرنے کے طریقے کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ رندھیر کو واپس چھوڑ کر ساتھی واپس آئے تو عمران اور کیسر بھی ہمارے ساتھ ڈائری کو ڈیکوڈ کرنے میں شامل ہو گئے۔ ہمارا دوسرا سارا دن بھی اسی میں صرف ہوا اور شام گئے ہم اس کام سے فارغ ہوئے۔ اب ہمارے پاس نہ صرف بھارتی سی بی آئی کے سعودی عرب، ایران اور ابو ظہبی میں تعینات سی بی آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے سبھی کارندوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبرز تھے، بلکہ ان پاکستانیوں کے متعلق بھی مفصل معلومات تھیں جو ان ممالک میں بھارتی مفادات کے لیے کام کرتے اور ان کے پے رول پر تھے۔ یہ سارے بھارتی اور پاکستانی سانپ تھے جن کے بلوں اور کمین گاہوں کا ہمیں علم ہو چکا تھا۔ عمران اور کیسر کہنے لگے کہ زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں، نام اور ایڈریس ہمارے پاس ہیں اور ہمیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کریدنا شروع کیا تو عین ممکن ہے کہ کام کے آغاز میں ہی ہم گرفت میں آ جائیں اور ہمیں جان سے ہاتھ دھونے پڑیں۔
ہمیں اپنی زندگیوں کی تو پرواہ نہیں، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بے شک ہم کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے، لیکن ہم جس مشن پر نکلے ہوئے ہیں اسے ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ کیسر نے یہ کہا تو عمران اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری نفری بہت تھوڑی اور دشمن تعداد میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں بھی سپاہی دین محمد، سپاہی اکرم، جیسیو منصف اور تھائی ساتھی عبداللہ صرف ہمارے حکم کی پابندی کرنے تک کے ہی اہل ہیں۔ رضی اور سیما وہ بھی بس خانہ پوری کے لیے ہیں۔ ماہا کو اس مشن پر اکیلا بھیجنے کا ہم رسک اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے سے قبل منشیات کے استعمال سے توبہ کر لی تھی۔ قوت ارادی سے وہ اب تک اپنے عہد کو نبھا رہی ہے، لیکن ان منشیات کو یک لخت چھوڑنے سے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہے اور ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، اور جب بھی وہ کوئی بات کرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں قوت فیصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ مختلف کھانوں کے مینیو کارڈ میں سے اپنی پسند کا کھانا چننے میں اسے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ ویٹر کو ہی کہہ دیتی ہے کہ اپنی پسند کا کھانا لے آئے۔ باقی ہم چاروں یعنی آپ، کرنل مزمل، کیسر اور مجھ سے صرف آپ ہی نے اب تک اپنی پلاننگ سے ان پاکستان دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ہم نے تو اب تک صرف آپ کے ہاتھوں اور بازوؤں کا ہی کام کیا ہے۔ میں نے آپ کے کسی مشن کے طریقہ کار سے اگر دل میں اختلاف کیا تو مشن کی تکمیل کے بعد یہ احساس بھی ہوا کہ آپ کی پلاننگ میری سوچ سے بدرجہ بہتر تھی۔ میرے خیال میں یہی حال کرنل مزمل اور کیسر کا ہوگا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر یا جھجک نہیں کہ جس عمدہ پلاننگ کے بعد آپ خود سب سے پہلے دشمنوں میں کود پڑتے ہیں اور اس سے آپ کے شہید ہو جانے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ تو یہ عظیم درجہ حاصل کر لیں گے اور ہم یوں ہی بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ایک تو آپ ہمیشہ سامنے مت آئیں اور یہ کام ہمیں کرنے دیں، اور دوسری بات یہ کہ جب دشمن کی ڈائریوں اور دیگر کاغذات کا ہمیں علم ہو چکا ہے تو پھر چھان بین اور ان سے معلومات اکٹھی کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں ان دشمنان پاکستان کو ایک کے بعد ایک کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ عمران نے جو کچھ کہا تھا کافی حد تک صحیح کہا تھا۔ میں نے اس کے اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے جواب دیا کہ آئندہ ہم صرف ہر نیٹ ورک اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو ختم کرنے تک ہی اپنے مشن کو محدود رکھیں گے۔ جہاں تک میرے پیچھے رہنے اور ساتھیوں کو آگے بھیجنے کا سوال ہے تو میں اس سے قطعاً متفق نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا کروں گا۔ میں نے ہی آپ سب ساتھیوں کو اس مشن میں میرا ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو آگے کر دوں۔ جہاں تک شہادت کا سوال ہے تو یہ سعادت خود حاصل نہیں کی جاتی بلکہ رب ذوالجلال والاکرام جس کو نوازنا چاہے اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا، اس وقت فوری مسئلہ یہ ہے کہ رندھیر سے ہمیں سفارتی کوڈ ابھی ملا ہے، اور ہمارا یہاں کا سفارت خانہ اور دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانوں کے علاوہ اسلام آباد میں وزارت خارجہ بھی بھارتی سفارت خانوں کے پیغامات کیچ کرتے ہوں گے۔ بھارتی کوڈ اگر انہیں مل جائے تو وہ ساری دنیا میں بھارتی پیغامات کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے عمران اور مزمل کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہیں تو بنگلہ دیش کے سفارت خانے کو بھی یہ کوڈ دے دیں، لیکن دونوں نے ایسا کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم بنگلہ دیش کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کے مفاد کے لیے کام کیوں کریں۔ بنگلہ دیشی حکومت سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ بھارتی حکومت کو یہ بتا دیں کہ ان کا کوڈ اب راز نہیں رہا اور ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ مزمل نے یہ بات کہہ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مزمل، عمران اور میں نے کئی گھنٹوں کی سردردی کے بعد رندھیر کے لکھے ہوئے سفارتی کوڈ کو صاف انگلش میں سہل طریقے سے لکھا اور اس کی 4 فوٹو کاپیاں بنوا لیں۔ اگلے روز صبح 10 بجے میں پاکستانی سفارت خانے گیا۔ سفارت خانے کے باہر پاکستانیوں، سعودیوں اور غیر ملکیوں کا ہجوم کھڑا تھا جو اپنے پاسپورٹوں کی تجدید اور پاکستانی ویزے کے حصول کے لیے کھڑے تھے۔ سفارت خانے کا دروازہ بند تھا اور دروازے پر کھڑا پہرے دار بڑی منت سماجت کے بعد اور مٹھی گرم ہونے پر کسی کا پیغام اندر جانے والے چپڑاسیوں کو دیتا تھا۔ میں نے پہرے دار کو 20 ریال دیے تو اس نے مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے مجھے گیٹ کے اندر کیا۔ وہاں چپڑاسیوں کی حکومت شروع ہوتی تھی۔ پہلے تو مجھے چپڑاسی کو اپنا بایو ڈیٹا بتانا پڑا۔ جب وہ اس سے مطمئن نہ ہوا تو 20 ریال اس کی نظر کیے اور اس نے اندر والے چپڑاسی کو بھی 20 ریال دینے کو کہہ کر دروازہ کھلوا کر مجھے اندر دھکیل دیا۔ اس طرز سلوک سے میرا مارے غصے کے برا حال ہو رہا تھا۔ اندر والے چپڑاسی نے بھی میرا مکمل بایو ڈیٹا پوچھا، اور جب میں نے اسے کہا کہ میں فرسٹ ملٹری اتاشی سے ملنا چاہتا ہوں تو اس نے جواب دیا کہ وہ اوپری منزل پر بیٹھتا ہے۔ بڑی ڈھٹائی سے اس نے کہا کہ مجھے 20 ریال دو تو میں تمہیں اوپر بھیج دیتا ہوں، پھر اوپر والا چپڑاسی جانے اور تم جانو۔ یہ ساری گفتگو ایک تنگ سے کوریڈور میں ہو رہی تھی۔
یہیں پر ایک دروازہ تھا۔ میرے پوچھنے پر چپڑاسی نے کہا کہ اس میں فرسٹ سیکٹری نذیر صاحب کا کمرہ ہے، اور اگر ان کا چپڑاسی اجازت دے تو پہلے اس کمرے میں جا کر چپڑاسی کو راضی کیا جاتا ہے اور پھر وہ چٹ لے کر فرسٹ سیکٹری کے کمرے میں جاتا ہے۔ اسی اثنا میں فرسٹ سیکٹری کے دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ اندر والا چپڑاسی دروازہ بند کرتا، میں نے دروازے میں پاؤں پھنسا کر اسے دھکا دیا۔ چپڑاسی کو مجھ سے اس گستاخی کی توقع نہیں تھی۔ وہ پیچھے جا پڑا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ چپڑاسی غصے سے لال پیلا ہو کر کچھ بکنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے گھونسوں اور ٹھڈوں پر رکھ لیا۔ اس کے لیے یہ بالکل انہونی بات تھی۔ کہنے لگا، سیکٹری صاحب کے کمرے کا دروازہ سامنے ہے اور وہ میٹنگ میں مصروف ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ٹیبل کی دوسری جانب سیکٹری اور میری طرف پشت کیے 3 مرد اور 2 عورتیں بیٹھی تھیں، اور یہ سب چائے اور بسکٹوں سے شغل فرما رہے تھے۔ سیکٹری نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس کا چپڑاسی جو میرے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا کہنے لگا، سر اس نے مجھے تھپڑوں اور ٹھڈوں سے مارا ہے اور زبردستی اندر گھسایا ہے۔ میں نے پلٹ کر چپڑاسی کو گریبان سے پکڑا اور تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کہا، یہ تھپڑ تجھے اس لیے مار رہا ہوں کہ تمہیں تمیز سے بولنا آ جائے۔ سیکٹری نے بھانپ لیا تھا کہ چپڑاسی کے بعد اس کی باری ہے، اس لیے بڑی ملائم آواز میں بولا، اس کمبخت کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ شرفاء اور افسروں سے کیوں کر بات کی جاتی ہے۔ اسے معاف کریں، میں دراصل میٹنگ میں مصروف تھا اس لیے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر نذیر، چائے اور بسکٹوں کے ساتھ تم کن کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو؟ مجھے ذرا ان کے نام اور عہدے بتاؤ۔ نذیر ایک دم گھبرا گیا۔ ان دنوں جنرل ضیاء الحق کا نیا نیا مارشل لا لگا تھا اور فوجی افسران اکثر نوکر شاہی کے ایسے افسران پر چھاپا مارتے تھے جو دفتری اوقات میں بھی سارا وقت عیاشیوں میں گزارتے تھے۔ نذیر نے اشارے سے بیٹھے ہوئے افراد کو کچھ کہا اور دونوں عورتیں اپنے لاؤڈ میک اپ زدہ چہرے اور انگ انگ دکھاتے کپڑوں کو سائڈ ٹیبل پر پڑے برقوں میں چھپاتی، اور تینوں مرد اچنبے سے مجھے گھورتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ نذیر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر مجھے سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی اور چپڑاسی کو بلا کر پہلے ٹھنڈا اور پھر چائے لانے کو کہا، جسے میں نے فوراً منع کرتے ہوئے نذیر کو کہا، باہر سینکڑوں پاکستانی، سعودی اور غیر ملکی اپنے کاموں کی وجہ سے کھڑے ہیں اور تم فاحشہ عورتوں اور ان کے دلالوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو۔ 2 چپڑاسیوں کو 40 ریال اور تمہارے چپڑاسی کو تھپڑوں کی رشوت دے کر میں تم تک پہنچا ہوں۔ پاکستان کا نام تم لوگ خوب روشن کر رہے ہو۔ میں ابھی ان چپڑاسیوں کے خلاف ایکشن لوں گا۔ وزارت خارجہ کے مروجہ سیاسی انداز میں نذیر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو تم اس کرسی پر نہیں، سفارت خانے کے باہر ہوگے۔ مجھے فرسٹ ملٹری سیکٹری سے فوری ملنا ہے۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں نذیر کو کہا، میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نذیر نے انٹرکام پر فرسٹ ملٹری سیکٹری کو اپنے دفتر میں بلایا۔ 5-7 منٹ کے بعد ہی فرسٹ ملٹری سیکٹری میجر جنرل کی وردی پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور معانقہ کرنے کے بہانے اس سے قریب ہو کر سرگوشی میں اسے کہا، بغیر سوال جواب کیے مجھے اپنے دفتر میں لے چلیں، ملکی مفاد کی ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ جنرل کو شاید ایسی سچویشن سے پہلے بھی رابطہ پڑ چکا ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پہلی منزل پر اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں جنرل کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وسیع دفتر میں سائڈ پر پڑے صوفے پر مجھے بٹھاتے ہوئے میرا اصلی نام لیتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کہاں؟ میں نے جنرل کو پہچاننے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے جنرل ہنس پڑا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، اپنے ذہن کو خواہ مخواہ مت الجھاؤ۔ تم نے مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں ایک بار تمہیں قریب سے بہت اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں۔ جنرل صاحب، ایک طرف تو آپ مجھے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ میں اپنے ذہن کو نہ الجھاؤں، اور دوسری طرف مجھے الجھن میں الجھن پر ڈالے جا رہے ہیں۔ میں نے واقعی پریشان ہو کر جنرل کو جواب دیا۔ جنرل میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو چائے اور بسکٹس لانے کا کہا اور سگار کا ڈبہ اٹھا کر پہلے مجھے سگار آفر کیا اور پھر خود ایک سگار سلگا کر کش لینے لگا۔ شاید وہ میرے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے بھی صوفے سے ٹیک لگا لی اور اپنے سگار کا دھواں کمرے میں پھیلانے لگا۔ جنرل نے جب محسوس کیا کہ میں دوبارہ اپنے متعلق اس سے نہیں پوچھوں گا تو وہ کہنے لگا، یاد کرو لاہور میں اپنی ٹریننگ کا زمانہ۔ ایک دن تمہارے انسٹرکٹر ایک میجر نے تمہیں ایک شام اچانک پلازا سینما میں فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب وہ میجر اپنی گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی۔ میجر نے تمہیں دھکا لگانے کا کہا اور تم دھکا لگانے لگے۔ یہ سب ڈرامہ تھا۔ میں اس وقت ساتھ کی گاڑی میں بیٹھا تھا
اور تمہاری تربیت کے دوران تمہاری کارکردگی کی غیر معمولی رپورٹوں کی وجہ سے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں اسی محکمے میں بریگیڈیئر تھا۔ میں نے تمہیں دیکھ کر اور تمہاری رپورٹیں پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ہمارے محکمے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگے۔ میری رپورٹ پر ہی تمہیں گروپ لیڈر بنایا گیا تھا۔ مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسا جنرل نے بیان کیا تھا۔ ایک تو وہ فلم ایسی بور تھی کہ میں نے میجر کو کسی دوسرے سینما میں چلنے کا کہا، لیکن اس نے اسی سینما میں جانے پر اصرار کیا، اور میرے مسلسل نہ کہنے پر، کیونکہ میں دن بھر کی ٹریننگ سے تھکا ہوا تھا، اس شام کو اس بچگانہ فلم کو دیکھنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ میجر نے مجھے کہا تھا کہ دس از مائی آرڈر، یعنی یہ میرا حکم ہے، اور مجھے اس کے آرڈر کی تعمیل میں مجبوراً 2.5 گھنٹے یہ بور فلم دیکھنی پڑی۔ ہمارے محکمے کا ایک دفتر بالکل قریب لارنس روڈ پر تھا، اور چونکہ یہ پروگرام پہلے سے طے تھا اس لیے ہمیں اسی سینما میں جانا پڑا، اور مجھے ٹھیک ٹھاک گاڑی کو دھکے لگانے پڑے۔ جنرل صاحب، مجھے سب یاد ہے، کیونکہ اتنی بور فلم کو مجبوراً دیکھنے اور جیپ کو دھکا لگانے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے جنرل کو کہا، میں یہاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ غیر سرکاری مشن پر آیا ہوں۔ ہمارا مشن پاکستان کے دشمن بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹوں کے نیٹ ورک کو توڑنا اور انہیں ختم کرنا ہے۔ بریدہ میں اسی مشن کے پہلے چیپٹر کی تکمیل کے دوران سی بی آئی کے ایک ڈائریکٹر ترپاٹھی کی ڈائری اور ایک بھارتی جنرل کے کاغذات کے علاوہ ایک اسرائیلی جاسوس اور ٹاٹا ایٹامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک انجینئر کی ڈائریاں اور کاغذات ہمارے ہاتھ لگے۔ ترپاٹھی کی ڈائری سی بی آئی کے کوڈ میں لکھی تھی، جسے ڈیکوڈ کروانے کے لیے ہم نے بھارتی سفارت خانے کے ٹرانسمیٹر آپریٹر کو اغوا کیا، اور سی بی آئی کے کوڈ کے علاوہ بھارتی سفارتی کوڈ بھی اس سے حاصل کر لیا۔ کاغذات اور ڈائریاں چونکہ بہت اہم ہیں، اور ان میں نہ صرف بیرون ملک بلکہ پاکستان کے اندرون دشمن کے بھی مفادات میں کام کرنے والوں کے نام بھی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ انہیں جلد از جلد کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی ذمہ دار شخصیت کے حوالے کر دوں، اس لیے سفارت خانے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ جنرل، جو آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہا تھا، یک لخت بولا، کیا یہ سب تمہارے پاس موجود ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اپنے ہمراہ اس لیے نہیں لایا کیونکہ سفارت خانے کے اندر لانے کے بعد مجھ سے کوئی غیر متعلقہ شخص ان کاغذات کو چھین نہ لے۔ جنرل فوراً بولا، بہت اچھا کیا۔ یہاں کے سول ملازمین اور خصوصاً فرسٹ سیکرٹری نذیر بھٹو کی سفارش پر یہاں تعینات کیا گیا تھا۔ اس کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ گرفتار ہو گیا، لیکن اس کے چمچے ابھی تک اسی کے راگ الاپ رہے ہیں۔ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کا اصلی نام جگدیش ہے، اور یہاں پر اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہاں ہماری مختصر سی انٹیلیجنس فورس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بھارتی اسپیشل ٹاسک فورس یعنی خصوصی اہداف کی فوج کا ایک جنرل یہاں آیا ہوا ہے۔ سی بی آئی کا جگدیش اور جنرل چند دنوں سے دکھائی نہیں دے رہے، یقیناً وہ کسی خصوصی مشن پر گئے ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جنرل صاحب، بھارتی جنرل جگدیش ٹاٹا کا انجینئر اسرائیلی جاسوس اور اس کا مصری انجینئر، اور بریدہ میں ان کا میزبان وجے جو سلیمان ہوٹل میں اے سی انجینئر تھا، ایک ایسے مشن پر چلے گئے ہیں جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جنرل نے بے چینی سے پوچھا۔ صرف یہ کہ ان سب کے ایکسپوز یعنی کھل جانے کے بعد انہیں زندہ رکھنا حماقت تھی، اس لیے ہم نے انہیں پرلوک بھیج دیا، اور قسیم ایئرپورٹ کے سائٹ مینیجر اعجاز محمود نے، جو پاکستانی ہے لیکن بھارتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، ان سب کے بے جان جسموں کو ایئرپورٹ کے انسینیریٹر پلانٹ میں جلا کر راکھ کر دیا، کیونکہ بھارتی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ سعودی پولیس ان کی ہلاکتوں کا کھوج لگاتے لگاتے ان کے سعودی عربیہ اور پاکستان کے خلاف زیر زمین کیے ہوئے کاموں اور اسرائیلی رابطوں تک پہنچ سکے۔ اسی لیے سلیمان ہوٹل میں 5 اور جدہ میں اسرائیل جاسوس کی ہلاکتوں کی تاحال پولیس میں کوئی رپورٹ نہیں کی گئی۔ میری بات سن کر جنرل خوشی میں آپے سے باہر ہو کر بے اختیاری طور پر اپنے مادری لب و لہجے میں بولا، اوے ظالم کا بچہ، تو نے تو کمال کر دیا۔ ان حرام خوروں نے تو ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اور تو نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ ڈیر خلے کار کرے دا۔ جنرل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دیر تک خوشی کے اظہار میں میرا ہاتھ دباتا رہا۔ مجھ سے ہمارا ایڈریس لے کر اس نے شام 7 بجے ہمارے ہاں آنے کا وعدہ کیا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ 2 بنگلہ دیشی فوج کے افسر، ایک جے سی او اور 2 سپاہیوں کے علاوہ ایک بنگلہ دیشی شہری، ایک بھارتی مسلمان، ایک تھائی مسلمان کے علاوہ 2 نو مسلم بھارتی اور اسرائیلی عورتیں بھی ہیں، اور اسرائیلی عورت موساد کی کہنہ مشق جاسوسہ رہ چکی ہے، اور ہمارے حسن سلوک سے تائب ہو کر اب ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔
اور ہمارے سارے گروپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو جنرل نے کہا کہ وہ میرے تمام ساتھیوں سے مل کر فخر محسوس کرے گا۔ میرے جذبات اور میرے ہاتھ تو اس یونیفارم نے جکڑ رکھے ہیں، ورنہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ دشمنان پاکستان کو کچا چبا جاؤں۔ ساتھ ہی آہستہ ہنستے ہوئے بولا، بٹ آئی ایم ناٹ اے کینیبل، لیکن میں آدم خور نہیں۔ غرض یہ کہ بار بار مجھے کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے بعد جنرل مجھے رخصت کرنے سفارت خانے کے دروازے تک آیا۔ شام ٹھیک 7 بجے جنرل ہمارے اپارٹمنٹس پر آ گیا۔ میں نے کرنل مزمل، میجر عمران، کیسر اور باقی سارے ساتھیوں سے اسے ملوایا۔ جنرل نے سب کو ان کی ہمت و شجاعت اور پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے پر مبارکباد دی اور حوصلہ افزائی کی۔ جنرل میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ تو پاکستانی ہے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے فرض سمجھ کر اپنے وطن کی خاطر کر رہا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مبارک کہ آپ مستحق ہیں، کیونکہ چاہے آپ کے دل میں پاکستان کی کتنی بھی محبت ہو، لیکن ظاہری طور پر آپ غیر ملکی ہیں۔ پاکستان سے آپ کی وابستگی اور اس کے مفاد میں اپنی جانوں کو داؤ پر لگانے سے آپ کا درجہ اس پاکستانی سے بہت بلند ہے جو آپ کا گروپ لیڈر ہے۔ میں نے جنرل کو سارے کاغذات، ڈائریاں دیں، ان سب کی فوٹو کاپیاں ہمارے پاس محفوظ تھیں۔ رات کا کھانا بھی جنرل نے ہمارے ساتھ کھایا اور جاتے وقت میرے ساتھیوں کے جذبے کو پھر سراہا۔ جنرل کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ ایک میرے ساتھی ہیں جو غیر ملکی ہونے کے باوجود پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں، اور ایک وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں رہتے، پاکستان کا کھاتے، پاکستان کا پانی پیتے، پاکستانی فضاؤں میں سانس لیتے اور پاکستان کے وسائل سے فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن گن گاتے ہیں بھارت کے۔ اور یہ کوئی ایک بار نہیں، بلکہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی ان کی پاکستان دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا، اور ان کی غلیظ سوچوں کا اظہار کبھی پختونستان، کبھی عظیم بلوچستان، کبھی پنجاب کی تقسیم اور کبھی سندھو دیش کی صورت میں ہوتا رہا۔ ہم نے جنرل کو اپنے ہاتھ لگے سارے کاغذات اور ڈائریاں تو دے دی تھیں، لیکن اس کی یہ بات میں اپنے دماغ سے نہ نکال سکا کہ وردی ہونے کی وجہ سے میرے جذبات اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ ان ڈائریوں اور کاغذات کے حوالے سے پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے والوں اور اس کے مفاد کو نقصان پہنچانے والوں سے ہمیں ہی دو دو ہاتھ کرنے ہوں گے۔ میں نے مزمل، عمران، کیسر اور ماہا کے ساتھ مل کر فوٹو کاپیوں کی مدد سے ان جاسوسوں اور دشمنان پاکستان کی ایک فہرست بنائی جس میں ان کے نام، پتے اور رابطے کے ذرائع لکھے تھے۔ اس طویل فہرست میں سے ہم نے ان ناموں کو ہائی لائٹ کیا جو نمایاں طور پر یہ کام کر رہے تھے، اور یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے اور ان کے بعد دوسروں سے نپٹا جائے۔ فہرست میں ایک نام بار بار کھٹکتا تھا، راجیش۔ یہ نام ترپاٹھی یعنی جگدیش اور بھارتی جنرل دونوں کی ڈائریوں میں لکھا ہوا تھا۔ جدہ میں ریڈک انٹرنیشنل کمپنی میں یہ شخص کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ ریڈک انٹرنیشنل کا مرکزی دفتر جدہ میں تھا اور اس کے مالک کا نام فرعون تھا۔ راجیش کی رہائش پاکستانی سفارت خانے کے قریب ایک کوٹھی میں تھی جس کے آدھے حصے میں کوئی تجارتی دفتر بنا ہوا تھا اور آدھا راجیش کے پاس تھا۔ یہ دفتر کسی بھارتی کمپنی کا تھا۔ 2 روز کی نگرانی کے بعد عمران اور کیسر نے مجھے یہ رپورٹ دی تھی اور یہ بھی بتایا کہ بھارتی کمپنی کا دفتر اگرچہ شام 5 بجے بند ہو جاتا ہے، لیکن رات کو 11 بجے کے بعد دفتر کے اندرونی حصے میں روشنیاں جل اٹھتی ہیں، اور راجیش بھی ایک رات 12 بجے کے بعد کوٹھی کے دفتر والے حصے سے باہر آیا اور اپنی گاڑی پر کہیں چلا گیا۔ ایک عجیب بات عمران نے نوٹ کی کہ رات کو دفتر کے حصے والی چھت پر سے 3 ایریل نکل کر خاصی بلندی پر چلے جاتے ہیں۔ عمران کے مطابق یہ خفیہ ایریل وائرلیس پیغامات وصول کرنے اور بھیجنے کے لیے تھے۔ ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں پہلے راجیش کو کنگھالنے کا فیصلہ کیا۔